अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी ख़बर तो आज की यही है जनाब कि बड़ी अदालत लगने जा रही है। बड़ा एक मैच पड़ चुका है और ऐसा लग रहा है कि दो इदारे एक दफ़ा फिर से आमने सामने आ चुके हैं। मैं किन की बात कर रही हूँ अभी आपको तफसीलात बताती हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको जनाब कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्या कोई प्रेशर डाल दिया गया एक नए नोटिफिकेशन के थ्रू। क्या ये नोटिफिकेशन है, चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसकी मंजूरी कर दी गई है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके ऊपर बात होगी। और लास्टली आपके सामने जिक्र करेंगे कि नई काउंसिल का जो कि बनने जा रही है मुल्क में, और इसका क्या फ़ायदा है वो भी आपको बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बड़ा मैच पड़ गया, बड़े अहम मुकदमे का आगाज़ होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अगर आप मेरी पिछली कल की वीडियो देख लें तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी हुई मिल सकती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है लतीफ़ खोसा साहब की और एतजाज़ एहसन साहब की, और इन लोगों ने रिट पिटिशन दायर की थी फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़, और सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये गैर आइनी है। ये बुनियादी निकात हैं उनके इस पिटिशन के लिए। और इससे पहले हमने ये भी देखा, इसके बाद हमने ये भी देखा कि साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने भी इसी तरह की एक पिटिशन जो है वो दायर कर दी थी। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने ऑन एयर भी ये बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात में इस बात के लिए रिक्वेस्ट की है कि इस समाअत को अर्ली यकीनी बनाया जाए, यानी जल्दी इसकी समाअत की जाए, और इसके लिए उन्होंने स्पेशली दरख्वास्त की। तो अब उनकी ये दरख्वास्त बड़ी ही जल्दी मंजूर हो गई है और अगले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इस केस के ऊपर जो है वो फौरी समाअत का आगाज़ किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने पहली समाअत जो है वो यानी आप कह लें कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर तो उसी दिन ही की बात हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब ये कि जुमेरात के रोज़ उन्होंने ये समाअत जो है वो फिक्स कर दी है। लतीफ़ खोसा साहब ने जो चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये एक अहम नौयत की पिटिशन है और इसके ऊपर स्टेक्स बहुत हाई हैं, और अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट भी इन फ़ौजी अदालतों की, इनमें मुकदमात चलाने के हवाले से मामलात की एक तरह से तौसीक कर चुकी है। तो एक तरह से ये लगेगा कि पार्लियामेंट के भी एक पास किए हुए करारदाद के अगेंस्ट कोई पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं, और जो फॉर्मेशन कमांडर्स के एलामिये थे उनके अंदर जिस अज़्म का इजहार किया गया था कि फ़ौजी अदालतों में 9 मई के जो लोग हैं उनका ट्रायल होगा, तो ये भी एक चीज़ सामने लगेगी ऐसे कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी एक तरफ आमने सामने है और पार्लियामेंट और अदलिया भी आमने सामने है। तो ये बड़ी एक अहम और सेंसिटिव किस्म की एक पिटिशन है, और इसके ऊपर सीधा सीधा जो भी फैसला आता है, अगर वो फैसला इसको प्ली को ले लिया जाता है और फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर आइनी करार दे दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि जो आम सिविलियन है उनका ट्रायल इस पर नहीं हो सकता, तो फिर इस सूरत में ये एक बहुत खुली किस्म की आप कह लें कि शिकस्त हो जाएगी पार्लियामेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। तो क्या इस चीज़ को इसी तनाजुर में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि चूँकि ये अदलिया का फ़ैसला है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त स्टेक्स कितने हाई हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि पीडीएम और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, उनकी एक ख्वाहिशात हैं, एक उनके जो सोच का जाविया है वो नज़र आ रहा है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ख़ास हिस्सा है उसका एक हमें मुख्तलिफ पैराया नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है जिसको पहले ही से शदीद किस्म के दबाव का सामना है और जिसके ऊपर शदीद किस्म का आप देखते हैं कि एक प्रेशर रखा हुआ है, वो मज़ीद उसको आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये एक ऐसी पिटिशन है कि इसमें कोई दरमियानी रास्ते वाला फैसला नहीं आएगा, या तो आप येस करेंगे या आप नो करेंगे। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव और एक बहुत ज़्यादा क्रूशल किस्म का मुकदमा है जो अगले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसकी समाअत खुली अदालत में होगी, और जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि 9 मई के तमाम लोग जो वहाँ फ़िज़िकली मौजूद थे, बल्कि उसके साथ PTI की मुख्तलिफ़ क़यादत जो इसमें नामज़द है, और ख़ुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी, इनका भी एक सारा जो फ्यूचर है वो इसके ऊपर
آ کر رکا ہوا ہے، کیونکہ اگر ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جاتا ہے تو بالکل ایک یکسر ڈفرینٹ صورتحال ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک ڈفرینٹ سینیریو میں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو بہت سے آنے والے جو دنوں کے واقعات ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اس مقدمے کا کیا فیوچر ہوگا. تو آپ اس چیز کو تو بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ لطیف کوسہ صاحب نے اسی چیز کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اس میں ایک فل کورٹ بنائیں، تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے اس میں بیٹھیں تاکہ ہر ایک کا اس میں نقطۂ نظر اور جو ایک مشاورت ہے وہ شامل ہو. اس کی وجہ یہ کہ پھر نہ ہم اسی مسئلے میں پڑ جائیں کہ 4-3 نہیں تھا، 9-5 تھا یا 6-7 تھا. یہ ساری گنتی جو ہے یہ ہمیں مسئلے مسائل بعد میں ہمارے لیے کریٹ کرتی ہے. تو بہتر یہ کہ ہم پہلے ہی سب لوگ بیٹھ جائیں اور پھر جس کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا نا ساری کون دیکھ لے گی کہ کون کدھر کھڑا ہے. پھر کوئی چھپ نہیں سکے گا کہ جی پورے نہیں تھے، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس کا یہ تھا، اس سے پوچھا نہیں تھا. ایک دفعہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ چیز کو لے آئیں سامنے، دیکھ لیتے ہیں جی کس کا کیا موقف ہے. تو لطیف کوسہ صاحب کی ایک اچھی ایڈوائس تھی، لیکن اس پر چیف جسٹس صاحب نے انہیں بتایا کہ چونکہ سمر ویکیشنز بھی ہیں، کچھ لوگ کچھ جج صاحبان معزز وہ عدالت میں موجود نہیں ہیں، کیسز سننے سے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، چھٹیوں پر ہیں. تو اس وجہ سے پورا کورٹ بنانا تو مشکل ہے، فل کورٹ. لیکن انہوں نے بہرحال ایک اس میں اہم کام آج یہ کیا ہے جو اس کیس کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے. اور اس میں بڑے امپورٹنٹ نام ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 9 رکنی لارجر بینچ کل درخواستوں پر سماعت کرنے جا رہا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں. اور ان میں کون کون سے جج شامل ہیں ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس میں بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے. پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس مظاہر علی نقوی بھی بینچ کا حصہ ہیں. تو یہ 9 رکنی لارجر بینچ ہے. 11:45 پر یہ سماعت کرے گا اور یہ ہے جناب اس کا پورا ایک آپ کے سامنے جو اسیسمنٹ آ رہی ہے. اب اس میں اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنے لوگ اویلیبل تھے وہ تو اب موجود ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کیا اس جج کی اس پورے بینچ کے اوپر جو حکومت ہے اس کا کیا موقف ہوتا ہے. میں ویسے آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ حکومت کو چاہیے اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالے. جیسے بہت سارے معاملات میں آج عمران خان صاحب کو آپ سنتے ہیں نا یہ کہتے ہوئے کہ یہ کام ان کے دور حکومت میں ضرور ہوا لیکن اس کے پیچھے وہ نہیں تھے، اس کے پیچھے باجوہ صاحب تھے، اس کے پیچھے فلاں تھے، اس کے پیچھے یہ اس کے کہنے پہ ہوا. تو یہ جو حکومت اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیا ہے نا انہوں نے جن جن مسائل کا، جن جن جرائم کا، تو کل کو یہ بھی اس سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہوں گے کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم تو نہیں یہ چاہتے تھے، یہ تو وہ کرا رہے تھے، یہ تو وہ کرا رہے تھے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آج آپ پھر اس معاملے کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو پھر اس میں اوپر ملبہ بھی سارا کل کلاں کو تاریخ آپ کے اوپر ہی ڈالے گی کہ آپ لوگ ہی حکومت میں تھے اور آپ لوگ ہی اس میں سہولت کار تھے اگر آپ نہیں چاہتے تو، اور اگر چاہتے ہیں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، پھر تو ملبہ آپ کے اوپر ہے ہی. تو بہرحال جناب اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کا کیا موقف آتا ہے. سپریم کورٹ تو کل بیٹھنے جا رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے مقدمہ تو بڑا ٹیک اپ کر لیا ہے لیکن کیا وہ اتنا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے. جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کچھ پچھلے جو واقعات ہوئے اس سے تو قوم بڑی مایوس ہوئی ہے، اور خاص طور پر جب وہ اس قسم کے ریمارکس دیں گے کہ آپ صبر کا دامن تھام لیں اور صبر بھی کیا کریں اور دعا بھی کیا کریں، تو پھر عوام جو ہیں اس طرح کی سپریم کورٹ سے باتیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے، وہ مایوس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انصاف لینے آئے ہیں، ہم دعا مانگوانے نہیں آئے، ورنہ پھر ہم گھر میں بیٹھ کے جائے نماز کے اوپر اللہ سے خود بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہاں پر تو آپ نے انصاف کرنا ہے سر. تو اگر آپ یہ دلاسے دیں گے لوگوں کو تو پھر وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں آپ کے دلاسوں سے. تو بات یہ ہے کہ ماضی میں تو ابھی ہم نے حال ہی کا جو ماضی ہے اس میں تو کوئی اتنا ہم نے نہیں دیکھا کہ دبنگ سپریم کورٹ نے اس طرح کا ایکشن لیا ہو جس کے اوپر یہ ہمیں نظر آئے کہ سپریم کورٹ اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے. لیکن یہ اس مقدمے میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ اب ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. اس کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. دوسرا جی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی ایک نوٹیفیکیشن، ایک منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور وہ آنے والے چیف جسٹس سے متعلق ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، کہ ان کو جو ہے وہ
اگلا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، اور وہ تو بننے ہی تھے آٹومیٹکلی. دیکھیے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا بنتا ہے وہ کوئی پک اینڈ چوز سے نہیں بنتا. جیسے آرمی چیف میں تو ہوتا ہے نا کہ جی 4-5 جنرلز کی لسٹ چلی جاتی ہے اور پھر ان میں سے جو ثوابدید ہے آرمی چیف وزیر اعظم کی کہ وہ کس طرح سے کس کو سلیکٹ کرتا ہے. تو چیف جسٹس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. چیف جسٹس کا ایک جو پروسیجر ہے اس کے تھرو سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے، اور پھر اگلے جو چیف جسٹس جو بننے والا ہوتا ہے اس کی مدت کے آنے تک وہ رہتا ہے. کوئی فکس مدت بھی نہیں ہے کہ کوئی 3 سال رہے گا یا 2 سال رہے گا. وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کے حساب سے جتنا اس کا باقی ٹائم ہوتا ہے وہ پھر چیف جسٹس رہتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کل 14-15 مہینے کے لیے چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ بڑا کروشل ٹائم ہوگا ان کے لیے بھی کہ وہ ہسٹری میں کدھر اپنا نام لکھواتے ہیں. حال ہی کی کچھ چیزیں ایکٹیویٹیز تھیں اس کی وجہ سے وہ بھی آنے سے پہلے ہی ان کے اوپر بہت سے لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ موجود ہے بات کہ کچھ ان کے ایکٹ مقدمات کا حصہ نہ بننا، چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس کے خلاف مختلف خط لکھنا، میڈیا کو جاری کرنا، پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اتنی مناسب نہیں تھی. لیکن اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ ان چیف جسٹس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے لیے بھی کچھ چیزیں مناسب نہ ہوں. لیکن اس کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا مطلب 2 ہی ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو حال ہی میں مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر ایک مزید پریشر بھی ڈالا گیا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ایک کیوریٹو ریویو جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک ریفرنس فائل ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، اور وہ ریفرنس بعد میں خارج بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک کیوریٹو ریویو دائر کیا گیا تھا مزید، اور وہ ابھی تک ڈسپوز نہیں ہوا ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے، وہ ابھی تک چیف جسٹس کے پاس موجود ہے. تو چیف جسٹس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اس ریویو کے تحت مزید دوبارہ اس کے اوپر کارروائی شروع کر دیں یا اس کے اوپر مزید کوئی انویسٹیگیشن سٹارٹ کروا دیں. تو ایک طرح سے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس ریویو کے اوپر کوئی کارروائی نہ شروع کر لیں آخری دنوں میں چیف جسٹس صاحب اپنے مدت کے عہدے کے. تو ایک طرح سے جو کوئی قانونی رکاوٹ حائل ہو سکتی تھی چیف جسٹس بننے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کے لیے، اس قانونی رکاوٹ کو بھی دور کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہ جی وہی بننے جا رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک حالانکہ یہ بہت بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ بننا بھی انہوں نے ہی تھا، انہی کی باری تھی، تو انڈرسٹوڈ ہی تھا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بس ایک سمجھ لیں کہ خاموش سا ایک میسج بھی ہے، اور ایک چھوٹی موٹی جو قانونی رکاوٹ ہو سکتی تھی اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ ایک انہوں نے آج کے دن میں اہم کام کیا ہے. لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اگر آپ کہیں کہ بہت کوئی ہلچل مچنے والی ہے تو اس طرح کا وہ فی الحال کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ چیف جسٹس کو ہٹانے کا فی الحال آپشن جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، ورنہ یہ آپشن وہ کافی دیر پہلے استعمال کر چکی ہوتی. چیف جسٹس کو یوں نہیں ہٹا سکتی حکومت کے جی وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کریں اور ہٹا دیا جائے. تو اس لیے اب انہیں چیف جسٹس صاحب بے شک کتنے ہی برے لگیں لیکن انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے تا وقتے کہ وہ 16 ستمبر تک چیف جسٹس ہیں تو انہیں رہنا پڑے گا. اور لاسٹلی جی میں آ جاتی ہوں اس اہم کونسل کی طرف جو کہ معاشی بحالی کے پلان کے لیے جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے ہمیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے، اور جناب ایک نئی کونسل بنا دی گئی ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، جس میں اور بھی ایکسپرٹ شامل ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں، اور جناب یہ سب مل کر جو ہیں ایک نیا کوئی جہد متعارف کرانے جا رہے ہیں، کوئی نئی ڈائریکشن سیٹ کرنے جا رہے ہیں ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے. تو مجھے یوں ہی یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی قسم کی ایک بنائی گئی تھی ایک اقتصادی کوئی اسپیشل قسم کی کوئی باڈی، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جناب اب وہ اس میں بھی باجوہ صاحب کو شامل کیا گیا تھا اس وقت کے آرمی چیف کو، اور اس میں بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی معیشت کی بحالی کے لیے اور گریٹر انٹرسٹ کے لیے تو افواج پاکستان کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے یہ ایک بڑی زبردست کاوش ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اسی طرح کا یہ ایک اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے معاملہ. اچھی بات ہے جی، معاشی بحران سے نکالنے کے لیے نئی نئی چیزیں کرنی چاہیے، لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کرنی تو انہیں کو چاہیے جن کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. افواج پاکستان کے اوپر پہلے ہی بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو انہیں مزید اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ تو نہیں لادنا چاہیے. جی یہ کام جن کا ہے انہیں کرنے دیں، آج نہ صحیح کل صحیح وہ کوئی بہتر میرا خیال ہے اس پہ نکال ہی لیں گے حل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے کچھ امیج بلڈنگ کے لیے بھی سامنے آتی ہیں،
جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بہت اہم لوگ ہیں عہدوں پر وہ کتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں پاکستان کی مسائل کو لے کر، معاشی مسائل کو لے کر. ہوں گے بھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ ایک جو سب سے بیسک ہمارا ڈاکیومنٹ ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارا آئین پاکستان ہے. تو جب اس نے جو طے کر دیا ہے کہ جس نے جو کرنا ہے تو آپ وہی اگر فالو کر لیں سمپل، تو اس میں پھر اتنے مسائل بنے ہی نہ کہ ہمیں اس کے لیے کچھ اسپیشل پھر اسٹیپس لینے پڑیں یا کرنا پڑیں. باقی اس کے بعد اس فیسیلیٹیشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ صحافی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے بڑے میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کی ذرا آج کل کے آپ ٹویٹس دیکھیں، ان کے پروگرامز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے وہ زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس وقت شو پالشنگ میں مصروف ہیں. تو وہ آپ کو بڑا نظر آئے گا کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بات حق اور سچ کی ہونی چاہیے جناب. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہو ملک و قوم کے مفاد میں ہونا چاہیے، لیکن آئین پاکستان سے ہٹ کر کوئی بھی آپ کام کر لیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اس سے مسائل بڑھتے ہیں، اس سے کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، اس سے پیچیدگیاں بڑھتی ہیں. جیسے کہ اس وقت ہم ایک پیچیدہ صورتحال میں ہیں سیاسی طور پر، تو وہ بیسکلی کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہم آئین پاکستان سے ہٹے ہوئے ہیں. اگر آپ آئین پاکستان کے مطابق چل رہے ہوتے تو اس وقت آپ اتنی بری سچویشن میں نہ ہوتے، نہ آپ کی معیشت کا یہ حال ہوتا، نہ آپ کی سیاسی عدم استحکام کا یہ حال ہوتا، نہ آپ کو اتنی زیادہ جو ایک انسیکیورٹی ہے، لوگ چھوڑ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہو گیا گرمی کے عالم میں. تو یہ سارے مسائل انہی چیزوں کا شاخسانہ ہے کہ ہم جب آئین سے انحراف کرتے ہیں، بار بار تجربے کرتے ہیں ملک کے ساتھ، بار بار ہم تجربے کر کے اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جی مجھے وہ بندہ نہیں پسند تو بس اس کو اب نہیں دیکھنا، اس کی شکل ہٹا دو. تو بس پھر اس کے بعد پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب آئین سے وہ آپ ہٹ جاتے ہیں شکل ہٹاتے تو پھر ملک کا کباڑا ہی ہوتا ہے جیسے ہم آج تک ہیں. ہمارے جو برابر کی کنٹریز ہیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، وہ اتنی بڑی اکانومی بن رہا ہے، بنگلہ دیش ہم سے بعد میں الگ ہو کے وہ ہم سے بہتر سچویشن میں اس وقت پرفارم کر رہا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے بیسک کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ تو پرنسپلز کوئی رہنے ہی دی ہیں نا جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں. بے شک وہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی سب کچھ آئیڈیل نہیں ہوگا، لیکن کچھ تو بیسک پرنسپلز رہنے دیں نا. آپ لوگوں نے تو حد ہی کر چھوڑی کہ کوئی لائن ہی نہیں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی کچھ منیمم لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ بھئی یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں پھر ہم کراس کریں گے. ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں، کوئی ہماری منیمم لائنز تک نہیں ہے، کوئی منیمم گیم کے جو رولز ہیں وہ نہیں ہم چھوڑتے. ہم سب کچھ اڑا دیتے ہیں، ہم رولز کے اٹھا کے پھینک کے وہ پھینکتے ہیں کہ یہ پڑے ہیں رولز، بس وہی چیز ہے مقدم جو ہم نے کہہ دیا. تو جناب پھر ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو. پھر اسی اکانومی کے ساتھ ہم سب کا ہی پھر سروائیول مشکل ہے. صرف عوام نہیں اس میں رگڑے جا رہے، پھر اس میں سبھی رگڑے جا رہے ہیں. پھر اس میں اداروں کو بھی مسئلے مسائل ہوں گے جب اکانومی آپ کی خراب ہوگی، اس میں پارلیمنٹ کو بھی ہوں گے، ان میں سب میں ہوں گے، سب بھی بھگتیں گے وہ پھر. تو یہاں تک اب نوبت آ گئی ہے، آگے دیکھتے ہیں جی کہاں تک لے کے جانا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.